अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हम सूरतुन निसा में हैं और हमने 85 आयत मुकम्मल कर ली थी। अब आयत नंबर 86 से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा। अब देखिए तहिय्या जो है ये हय्या है, हय्या से है ये, और यानी अरबों में एक अंदाज था दुआ देने का, और आज भी वो कहते हैं हय्या कल्ला का वही मतलब है जिसको आप उर्दू में कहते हैं जीते रहो, अल्लाह तुम्हारी लंबी उम्र हो, लंबी ज़िंदगी हो। तो तहिय्या ज़िंदगी की दुआएं देना। तो फरमाया गया कि जब तुम किसी को दुआ दो तो और तुम्हें कोई दुआ दे तो तुम उससे फहय्यू बिअहसन मिन्हा या औ रुद्दूहा, या उसी को लौटा दो या उससे बेहतर जवाब दो। यानी कोई अस्सलामु अलैकुम कहता है कि आप पर सलामती हो, तो आपको क्या कहना चाहिए? व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, आप पर सलामती भी हो और अल्लाह की रहमत भी हो। तो इसी तरह व बरकातु, और अल्लाह ताला की बरकतें भी हों। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा, बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई और हस्ती इबादत के लायक नहीं। लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह, और क़यामत के दिन तमाम लोगों को वो जमा करेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और वादे के एतबार से अल्लाह से सच्चा वादा किसका हो सकता है? अब अल्लाह ताला मोमिनीन से कह रहा है, अहले ईमान से कह रहा है, फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फ़िअतैन, तुम लोगों को क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम लोगों के दरमियान दो किस्म की राय। अब होता यह था कि कुछ मुखलिस मुसलमान थे, लेकिन उनकी बरादरियाँ थी, रिश्तेदारियाँ थीं, तो वो मुनाफिकीन को जानते तो थे लेकिन उनके बारे में नरम गोशा रखते थे। तो अब अल्लाह ताला ये कह रहा है कि वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, तो अल्लाह ताला ने इनके करतूतों के सबब जो इन्होंने कमाया है इसके बदले में इनको औंधा कर दिया। अतुरीदून अन तहदू मन अदल्लल्लाह, अल्लाह ने जिन लोगों को गुमराह कर दिया है क्या आप उन लोगों को हिदायत दे सकते हैं? क्यों इनके बारे में आपके दरमियान इख्तिलाफ है, दो राय हैं। वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे फिर आप उसके लिए कोई रास्ता हिदायत का नहीं पा सकते। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू, ये चाहते हैं कि आप लोग भी काफिर हो जाएं जिस तरह वो लोग काफिर हो गए। फतकूनू सवा, ताकि दोनों बराबर हो जाएं। फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, अब वो लोग जो हिजरत करके नहीं आए और आपके रिश्तेदार मक्के में मौजूद हैं, उनको अपना दोस्त, उनका वली और अपना रासदान, और दिल की बातें उनको न बताओ, उनको वली न बताओ बनाओ जब तक कि वो हिजरत करके मदीना ना आ जाएं, या जहाँ भी दारुल इस्लाम है वहाँ ना आ जाएं। फ़इन तवल्लव, और अगर वो मुँह फेरें, क्यों नहीं आए दारुल इस्लाम में, इस्लाम क्यों कबूल नहीं किया, फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु वजदतुम, उनको पकड़ो जहाँ भी तुम उनको पाओ, उनको कत्ल करो। वला तत्तखिदू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, इनमें से किसी को भी अपना दोस्त और अपना हामी न बनाओ। इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, हाँ अलबत्ता कि एक ऐसी कौम से जा मिले हों वो जिन आपके और उनके दरमियान एक माहिदा है। फ़र्ज़ कीजिए हम मुसलमानों का माहिदा, फ़र्ज़ कीजिए एक काफिरों के एक ग्रोह से माहिदा हो चुका है, और वो जो है आदमी जिसने हिजरत नहीं की वो उनके साथ है। औ जाऊकुम हसिरत सुदूरुहुम अन युकातिलुकुम, या फिर यानी वो लोग जो घिर गए हैं अपनी आरजुओं में,
وہ جو ہے تم سے جنگ کرنے لگیں، یا پھر وہ جنگ کریں ایک ایسی قوم کے ساتھ، تو پھر یہ ایک استثناء ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو آپ پر مسلط کر دیتا، فَلَقَتَلُوكُمْ، اور پھر وہ تم کو قتل کرتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر فرض کیجئے ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو الگ تھلگ ہیں، تم لوگوں سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ان سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ اگر جو ہے آپ سے دوستی کے لیے تیار ہیں اور معاہدے کے لیے تیار ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، آپ سے وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور تو پھر آپ بھی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ کا کوئی راستہ نہیں رکھا ہے، آپ کو جنگ نہیں کرنا چاہیے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِینَ، ان میں سے کچھ اور لوگوں کو آپ پائیں گے، یُرِیدُونَ أَن یَأْمَنُوکُمْ وَیَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی امن میں رہیں اور ان کی قوم بھی امن میں رہے، كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، تو جب بھی یہ فتنے میں گرفتار ہوتے ہیں تو اندھے منہ گر پڑتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور اگر وہ یعنی آپ لوگوں سے علیحدہ نہیں ہے اور وہ صلح کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور اپنے ہاتھ بھی انہوں نے باندھے ہوئے نہیں ہیں، پھر ایسی صورت میں آپ ان کو پکڑیے اور جہاں ان کو آپ پائیں گے ان کو قتل کیجیے۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سلطان مبین دیا ہے، یعنی ان کھلی چھوٹ دے دی ہے، جنگ کی اجازت دے دی ہے۔ تو یہ کیس ٹو کیس آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کے خلاف جنگ کرنی ہے، کس کے خلاف نہیں کرنی ہے۔ جو کھلے دشمن ہیں ان کے خلاف جنگ کریں گے، اور جو آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ان میں رہنا چاہتے ہیں یا حلیف لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ ان کا معاملہ اسی طرح اختیار کیجیے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا قَتَلَ، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، اس کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ خطا ہو جائے۔ خطا کسے کہتے ہیں؟ غیر ارادی طور پر، یعنی آپ جو ہے وہ ہوائی فائر کر رہے تھے، کسی بچے کو جا کے لگ گیا، ہوائی فائر بھی نہیں کرنا چاہیے، احتیاط نہیں ہے، تو یہ اس کو ایک قتل عمد ہوتا ہے، ایک قتل عمد ہوتا ہے، انٹینشنل مرڈر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لاپرواہی کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے غیر ارادی ہوتا ہے۔ تو ومن قتل مؤمنا قطعا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہا، تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر مومن کو غیر ارادی طور پر آپ نے قتل کر دیا تو ایک مومن کی گردن کو آزاد کرنا پڑے گا، اور جو مسلمہ دیت ہے وہ ادا کرنا پڑے گا وارثوں کو، الا ان یصدق، ہاں اگر وارث کہتے ہیں کہ ہم پیسے نہیں لینا چاہے تو پھر ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر جس آدمی کو آپ نے مارا ہے وہ کسی ایک ایسی قوم سے ہے جو دشمنوں سے ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور پھر وہ مومن ہے، تو فتحریر رقبۃ مومنہ، تو آپ کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، لیکن دیت دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ وہ دوسری قوم کا ہے، وہ آپ کی ریاست کا باشندہ نہیں ہے، وہ دشمن کے علاقے میں ہے، تو مومن تو قتل ہو گیا آپ سے، تو صرف ایک غلام آزاد کر دیجئے۔ غلطی سے ایک مومن کو آپ نے مار ڈالا ہے غیر ارادی طور پر۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن فرض کیجئے وہ ایک ایسی قوم سے ہے کہ جس کے آپ کے اور اس کے درمیان عہد ہے کوئی، تو ایسی صورت میں آپ کو فدیۃ مسلمہ، تو آپ کو دیت بھی دینی پڑے گی معروف کے مطابق ان کے وارثوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ،
اور اس کے پاس اگر کوئی نہیں ہے اور اس نے غلطی سے قتل کر دیا ہے تو اس کو غلام نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کو آزاد کرنے کے لیے غریب آدمی ہے تو اس کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، شہرین متتابعین، یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے 50 دن روزے رکھے اس کے بعد ایک چھوڑ دیا، اس کو پھر ایک سے شروع کرنا پڑے گا۔ توبۃ من اللہ، یہ ہے توبہ ایک آدمی کی جان لینے کی توبہ۔ ایک آدمی مومن کی جان لی ہے آپ نے تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، دیت دینی پڑے گی، اور غلام نہیں ہے دیت کیا ہے، وہ 100 اونٹ ہے یا اس کے برابر جو بھی قر ہے، اور یا پھر 2 مہینے کے روزے اگر غلام آپ آزاد نہیں کر سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مکمل علم رکھنے والا ہے اور دانا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اب ذرا غور سے سن لیجیے بھائی، یہ بڑی اہم آیت ہے، اور پاکستان میں ہمارے ہاں اتنے قتل ہوتے ہیں کہ اور عدالتیں اتنی تاخیر کرتی ہیں، انصاف میں اتنا تاخیر ہے، لوگ کہتے ہیں ہم عدالتوں سے مایوس ہیں، پھر اگلی پیشی میں جب قاتل آتا ہے فوراً اس کو مار دیتے ہیں، عدالت میں ہی مار دیتے ہیں، عدالت کے احاطے میں مار دیتے ہیں۔ تو کوئی شخص اگر کسی مومن کو، مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، یعنی غیر ارادی طور پر نہیں، پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ، متعمدن، تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ۔ دوسری چیز کیا ہے، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی۔ لعنت کے کیا مطلب ہے، رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ چوتھی چیز یہ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے عظیم عذاب، بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میدان جنگ میں یعنی باہر نکلو تم اللہ کے راستے میں، تو چیزوں کو واضح کر لو۔ فتبینوا کا مطلب کہ جس سے آپ لڑ رہے ہیں مسلمان ہے، کون ہے، ذرا معلوم ہونا چاہیے، مسلمان کو نہیں مارنا چاہیے۔ اور ایسے مت کہو کہ جس نے اسلام کا اظہار کر دیا، لمن القا الیکم السلام، کسی نے کہہ دیا السلام علیکم، اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے صرف جان بچانے کے اس لیے جو ہے سلام کیا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ مومن نہیں ہے، اور آپ نے اس کو مار ڈالا، اس کے اونٹ پر، گھوڑے پر، مال غنیم پر قبضہ کر دیا، ایسا مت کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا کچھ معمولی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تو سنو اللہ کے پاس بہت سارا مال غنیمت ہے۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یہی حالت تمہاری پہلے تھی، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، فَتَبَيَّنُوا، تو آئندہ سے چیزوں کو صاف کر لیا کرو، تحقیق کرو، فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، یعنی خبیر ہے وہ۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے لا يستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اب دیکھیے 2 قسم کے مسلمان ہیں، ایک اچھے مسلمان ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، لیکن وہ لڑ نہیں رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے مجاہدین کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ایک میدان جنگ میں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، ایک گھر میں بیٹھا ہوا ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والے مجاہدین کا درجہ قائدین پر، جو گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان سے بلند رکھا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وعدہ تو دونوں کے لیے جنت ہے، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، معذور ہے کسی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے، اس کو بھی ملے گا، اس کو جو میدان جنگ میں نہیں جا سکا، لیکن مجاہدین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ مسلمانوں کی بھی درجہ بندی ہوگی،
سب لوگ برابر نہیں ہوتے، انبیاء برابر نہیں ہیں، رسول برابر نہیں ہیں، فرشتے برابر نہیں ہیں، جبریل افضل ہیں، صحابہ برابر نہیں ہیں، اولیاء برابر نہیں ہیں، مسلمان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ایمان کی قوت کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے، اللہ سے تعلق کے اعتبار سے، جان اور مال کی قربانی کے بنیاد پر درجات کا تعین ہوتا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو گھر بیٹھنے والے قائدین پر اجر عظیم میں فضیلت عطا کی ہے۔ درجات منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ درجات ہیں، ومغفرۃ ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غفور اور رحیم ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، اور وہ لوگ جن کی روحوں کو فرشتوں نے قبض کر لیا، ظالمی انفسہم، اور وہ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا، قالوا فیم کنتم، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم لوگ کہاں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم تو گھرے ہوئے تھے، ہم روہنگا کے مسلمان تھے، ہم ہجرت نہیں کر سکے، اور یا جو ہے ہم چائنا کے مسلمان تھے، یا ہم جو ہے مکے میں پھنسے ہوئے تھے، مستضعفین تھے، کمزور تھے زمین پر۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے پوچھیں گے جو روح جنہوں نے قبض کی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کرتے؟ کیوں دارالکفر میں رہے؟ دارالکفر میں تمہاری موت کیوں آئی؟ کافروں کے ملک میں تمہاری موت کیوں آئی؟ ہجرت کیوں نہیں کی؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہوگا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، ہاں وہ کمزور لوگ، اس سے ایکسیپشن ہے، استثناء ان کو حاصل ہے، من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا۔ اب البتہ آپ فرض کیجئے پھنس گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ملک ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں اور مرد ہیں، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، پھنسے ہوئے ہیں، دارالکفر میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی اسلامی ملک ان کو نیشنلٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہاں ہے تو پھر ان کے لیے معافی ہے۔ لیکن اللہ کی زمین کے وسیع ہونے کے باوجود ان لوگوں کا دارالکفر میں رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر اس طرح دارالکفر میں مرنے والے لوگوں کی جو ہے موت اگر ہوگی تو فرشتے ان کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو بہت قریب ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور جو اللہ کی راہ میں نکلے گا لڑنے کے لیے تو اس کو بہت سارے جو ہے وسعت، کشادگی اور مال ملے گا اس کو۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے گھر سے نکلا مہاجر بن کر اللہ اور رسول کی طرف، اسلامی ریاست کی طرف ہجرت کے نکلا، اور راستے میں اس کی موت آ گئی، ثم یدرکہ الموت، تو اس کو اس کا اجر مل گیا، اس کا شمار مہاجرین میں ہوگا، اگرچہ کہ وہ راستے میں مر گیا لیکن اس کی نیت اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی تھی، تو اس کو اس کا اجر اللہ کی طرف سے مل گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو ہمیشہ مغفرت فرمانے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم اللہ کی راہ میں نکلو میدان جنگ میں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنی نمازوں کو مختصر کر لو۔ یعنی یہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صلاۃ خوف کہتے ہیں، تو وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں یہ ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ کافر جو ہے تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدو مبینا، تو کافر تو جو ہے آپ کے کھلے دشمن ہیں ہی۔ تو وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان ہے، اس فوج کے اندر آپ بھی موجود ہیں اور جنگ کا موقع ہے۔ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ،
تو پھر کیا، اور آپ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، ان کو نماز پڑھانے کے لیے، تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. اور پھر وہ اپنے ہتھیار ساتھ لے کے رہیں گے، اور جب سجدہ کر لیں گے تو پھر یہ لوگ جو ہے یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. وَلْتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا. اور دوسرا گروہ وہ جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آ جائے گا. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا. یعنی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھا رہے ہیں تو 2 رکعت نماز پہلا گروہ پڑھ لے گا، اور دوسرا گروہ جو ہے بقیہ 2 رکعت پڑھے گا. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. اور چوکنے بھی رہیں، احتیاط بھی ہو، اور اسلحہ لے کے تیار رہیں. بالکل. دیکھیے اس سے کیا مراد ہے، مسلمانوں کی جان بڑی خوف ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے مسلمانوں کی. تو آدھے مسلمان نماز پڑھیں گے، آدھے جو ہے وہ ان کی حفاظت کریں گے، اور پھر دوسرے جب نماز کے لیے آ جائیں گے تو پہلے اسلحہ لے کے ان کی حفاظت کریں گے. تو نماز کے حکم میں بھی ترمیم کر دی گئی. تو آج کل یہ کرونا کی صورتحال میں بھی جو سہولتیں، جو رخصت آپ کو دی گئی ہے، وہ ایک عارضی سہولت ہے. مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کی جان کو بچانے کے لیے یہ کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے آدھی جماعت کو پڑھائیں اور اس کے بعد آدھی جماعت کو بعد میں پڑھائیں، اور اس طرح آپ 4 رکعت پڑھیں گے، وہ 2 پڑھیں گے. تو یہاں بھی گھر میں نماز پڑھنے کی سہولت دے دی گئی، اور بہت ساری رخصتیں ہیں جو قرآن میں احادیث میں موجود ہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ غفلت میں رہیں اپنے مال سے اور اپنے اسلحہ سے، اور وہ یکا ایک آپ کے اوپر ہلہ بول دیں. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. ایک ہی مرتبہ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. تو فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، کندھے میں تکلیف ہے، بندوق اٹھانے میں مشکل ہو رہی ہے، یا بارش ہو رہی ہے، یا آپ بیمار ہیں، تو اس وقت بندوق تو آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تلوار ہاتھ میں ہونی چاہیے، لیکن وزن زیادہ ہے، آپ کو مشکل ہو رہی ہے، تو آپ ہتھیار نیچے رکھ بھی سکتے ہیں نماز میں، ورنہ کمر کے اندر لٹکا کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور نیچے رکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ. لیکن سنیے، چوکنے رہو، بالکل آنکھیں کھلی رکھو، جان نہیں دینا، کافروں کی طرف نگاہ رکھو، اللہ کی طرف توجہ ہو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر اللہ کو یاد کرو، کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرو. اور پھر جب تم لوگ امن حاصل ہو جائے تم لوگوں کو، پھر نارمل طریقے سے نماز پڑھو. یہ جنگ کی حالت میں اور خاص حالات میں آپ کو یہ رخصت دی گئی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بلا شبہ نماز مومنین پر کتاب موقوت ہے، یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی. وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ہاں صرف وہ موقع کب ہے، مسافر کو یہ حق ہے کہ وہ ظہر کی نماز کے ساتھ ہی عصر کو پڑھ سکتا ہے 1 بجے، یعنی تقدیم کر سکتا ہے. اسی طرح وہ عشاء کی نماز کو مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتا ہے. غروب آفتاب کے ساتھ ہی 3 رکعت مغرب پڑھ لے اور 2 رکعت مسافر اس کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لے. وہ سہولت ہے. عام حالات میں 5 وقت پر وقت کی پابندی کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. تو ان کے کمزور، یعنی کسی قوم کے پیچھے چلتے چلتے آپ کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. اگر انہوں نے آپ کو اگر آپ لوگ دکھ میں ہیں تو وہ ان لوگوں کو بھی دکھ ہوتا ہے جس طرح آپ کو دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں. لیکن سنو، ایک فرق ہے.
یعنی کافر بھی تکلیف میں ہوتا ہے، آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک فرق ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ سے ایسی امیدیں وابستہ رکھتے ہو جو وہ وابستہ نہیں رکھتے. یعنی تمہیں اللہ پر امید ہوتا ہے، اللہ سے امید ہوتی ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، وہ لوگوں کا اللہ پر ایمان بھی نہیں ہوتا، اللہ سے امید بھی نہیں ہوتی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ مکمل علم رکھتا ہے اور حکیم ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اب سن لیجئے، بڑا اہم جملہ ہے، نوٹ کیجئے کاپی میں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا. یہ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ کیا ہے؟ یہ وحی خفی ہے، یہ حدیث ہے، نوٹ کرو. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب بالکل ٹھیک ٹھیک نازل کی ہے، بالکل برحق نازل کی ہے. کیوں نازل کی ہے؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کی، صرف تراویح کے لیے نازل نہیں کی، صرف کوئی مردہ مر جائے تو جو ہے وہاں ختم قرآن کے لیے یہ کتاب نازل نہیں کی. یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، اور فیصلے کیا صرف کتاب کی روشنی میں نہ کریں، صرف قرآن کی روشنی میں نہیں، بلکہ بما اراک اللہ، وہ جو روشنی ہے اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، وہ وحی خفی جو دی ہے، احادیث صحیحہ کی روشنی میں بھی فیصلے کریں. یعنی یہ کتاب تحکیم کے لیے نازل کی گئی ہے، یہ قرآن مجید فیصلہ کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ قَسِيمًا، اور آپ جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے حمایت کرنے والے نہ بنیے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرف سے بحث مت کیجئے جنہوں نے اپنے ذات سے خیانت کی. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، یعنی نفرت کرتا ہے جو خوان ہوتے ہیں. خوان بہت زیادہ خیانت کرتے ہیں، اور اثیم ہے، گنہگار ہیں. یستخفون من الناس، لوگوں سے وہ چیزوں کو چھپاتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، لیکن وہ اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ راتوں کو خفیہ باتیں کرتے ہیں، اور ایسی باتیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، اور اللہ کو غضب کو دعوت دینے والی ہوتی ہے. سازشیں کرتے ہیں وہ. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، ان کی اعمال سے، ان کی سرگرمیوں سے، رات میں کہاں کہاں جاتے ہیں، کن کن سے یہ خفیہ میٹنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی پوری طرح گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تو تم لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم نے دنیا کی زندگی کے بارے میں بحث کی. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو ان کی طرف سے قیامت کے دن کون بحث کرے گا، ان کا کون وکیل ہوگا. ام من یکون علیہم وکیلا، اور ان کی طرف سے کون وکیل ہوگا. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. اب یہاں منافقین کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ من یعمل سوءا، جس نے برا کام کر لیا، پہلے یعنی خفیہ میٹنگ میں شریک ہو گئے، پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور لبرلز کے ساتھ، این جی اوز کے ساتھ، مغرب کے ساتھ میٹنگ کر لی، انڈین سفارت خانے میں جا کے میٹنگ کر لی، وہاں جا کے بیٹھ کے شراب پیتے رہے، تو برے کام کر لیے نا. یظلم نفسہ، یہ اپنے آپ پر ظلم کر لیا. ثم یستغفر اللہ، لیکن اب اللہ سے معافی مانگی، اور نفاق چھوڑ دیا، منافقت چھوڑ دی، دو رنگی چھوڑ دی، غلط صحبت چھوڑ دی، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ آپ غفور الرحیم پائیں گے. توبہ اللہ قبول کرتا ہے. آدمی اگر اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اس پر نادم ہو، شرمسار ہو. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ،
جو آدمی گناہ کماتا ہے وہ اپنے نفس کی خلافی کماتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے، حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اب اگر کوئی آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے یا بڑا گناہ کر لیتا ہے، چھوٹی غلطی کر لیتا ہے، ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيًّا، اس کے بعد تھوپ دیتا ہے الزام جو بے گناہ ہے، معصوم کے اوپر کیا خود اور دوسرے پہ تھوپ دیا دوسرے پر. اللہ کہہ رہا ہے فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے ایک بہت بڑا بہتان اٹھا لیا اور بہت بڑے گناہ، کھلے گناہ کا مرتکب ہو گیا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا آپ پر خاص فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان کا ایک گروہ، منافقین کا ایک گروہ آپ کو گمراہ کر کے رہتا. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ گمراہ کسی کو نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، یہ لوگ آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی. اور یہاں حکمت کا مطلب حدیث بھی ہو سکتی ہے، اور حکمت سے مراد دانائی بھی ہو سکتی ہے. تو حکمت کے مختلف استعمالات ہیں قرآن میں، اس لیے حکمت کو امام شافعی نے کہا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بما اراک اللہ بھی وہ حدیث ہے، اور حکمت بھی یہاں حدیث ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو وہ ان چیزوں کی تعلیم دی جس کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، تو یہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں، کانا پھوسی ہوتی ہے، نجوا چپ کے جو بات کرتے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا. الا، اکثر نجوے میں، اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتا. الا من امر بصدقہ، اب دیکھیے یہاں پر 3 استثناء کی بات کریں. اب کوئی فرض کیجئے صدقے کا کوئی کام ہے، فرض کیجئے میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، تو میں کنفیوز ہوں کہ میں کہاں خرچ کروں. تو میں ایک عالم کے پاس جا کے میں مشورہ کرتا ہوں، پوچھتا ہوں اکیلے میں کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، کس کو دوں؟ مسجد کو دوں، مدرسے کو دوں، ہاسپٹل کو دوں، یا جو ہے خدمت کے کاموں کے لیے دوں، مدرسے کو دوں، کہاں خرچ کروں؟ یا قرآن کی طباعت کے لیے دوں، احادیث کی کتابوں کی طباعت کے لیے دوں، یا اسلامک چینل کے لیے دوں، میڈیا کے لیے دوں؟ صدقے میں کون سے اس میں نجوا ہو سکے؟ او معروف یا بھلا کام ہے کوئی. بھلا کام کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری بیٹی کے لیے فلاں رشتہ آیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بیٹے کے لیے فلاں رشتہ آیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بھلائی کا کام ہے، اس میں بھی آپ نجوا کر سکتے ہیں، پرائیویٹ میٹنگ کر سکتے ہیں. او اصلاحم بین الناس، 2 لوگوں کو ملانے کے لیے آپ خفیہ بات کر سکتے ہیں. یعنی میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے، 2 بھائیوں کو جوڑنے کے لیے آپ نجوا سرگوشی کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر نجوے میں خیر نہیں ہوتا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو جو کوئی سرگوشی کرے گا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کو ہم اجر عظیم سے نوازیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ اس کے اوپر راستہ بالکل واضح ہو چکا ہے. الہدی کیا ہے؟ یہاں الہدی کے اوپر الف لام ہے، یہ پورا اسلام کا راستہ بالکل واضح ہو چکا ہے. اس کے باوجود وَيَتَّبِعْ، رسول کی وہ مخالفت کرتا ہے اور پیروی کرتا ہے غیر سبیل المومنین، غیر سبیل المومنین کی پیروی کرتا ہے، مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کی پیروی کرتا ہے. یہ سبیل المومنین کیا ہے سنیے، یہ سبیل صحابہ ہے. صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر جو منافق کافروں کے راستے کی پیروی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ذرا دیکھیے اس کو ہم اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا. ادھر دیکھیے یہاں ذرا ایک نقطہ نوٹ کر لیں بھائی کاپی میں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى،
اب اس نے فیصلہ کر لیا نا یہ مومنین کا راستہ ہے، یہ صحابہ کا راستہ ہے، اور وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ ہے۔ اس نے کیا فیصلہ کر لیا کہ میں سبیل المومنین کو چھوڑ کر غیر سبیل المومنین کی پیروی کروں گا، تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کو اسی طرف کر دے گا۔ وہ ادھر رخ اس نے ادھر کر لیا تو اللہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، دوسرے راستے کی طرف فیسیلیٹیٹ کرے گا، ادھر بس مل جائے گی، ٹرین مل جائے گی، پلین مل جائے گا، سمجھے؟ اب یہ دیکھیے وہاں بھی ہے، یہ وہ کیفیت ہے جب ختم اللہ علی قلوبہم، اور سورہ صف میں کہا گیا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، یشاقق رسول کا فیصلہ کر لیا، سبیل غیر مومنین کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ پھر ان کو غلط راستے کی طرف پھیر دیتا ہے۔ فیصلہ ان کا تھا، اللہ نے ان کو اس طرف مضبوط کر دیا۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو ہم دوزخ میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب صاحب بتایا جا رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، قتل ہے، زنا ہے، سود ہے، جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں پہنچ گیا۔ تو دیکھیے گمراہی کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے درجات ہوتے ہیں۔ تو اکبر گناہ، اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی سب سے ٹاپ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، اب یہاں مشرکین مکہ کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ نہیں ہیں، وہ کون ہیں؟ دیویاں ہیں۔ فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اللہ کے علاوہ جو خدا بنا رکھے ہیں انہوں نے وہ مرد نہیں ہیں، عورتیں ہیں، دیویاں ہیں۔ اور ان یدعون الا شیطانا مریدا، تو یہ پکارتے کس کو ہیں؟ شیطان مرید کو پکارتے ہیں جو سرکش ہے۔ لعنہ اللہ، ایسے پر اللہ کی لعنت اس شیطان پر۔ وقال لَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں، اے اللہ کو چیلنج کیا تھا اس نے کہ میں ضرور بضرور من عبادک، تیرے بندوں سے اپنا ایک مقررہ حصہ لے کے رہوں گا۔ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور کیا کہا تھا شیطان نے؟ نمبر 2، پہلا کیا؟ عبادت میں حصہ لے کے رہوں گا۔ نمبر 2، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، لازماً کروں گا۔ نمبر 3، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو آرزوؤں میں لازماً الجھا کے رہوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان لوگوں کو برے کاموں کا حکم دے کر رہوں گا۔ چیلنج ہے شیطان کا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اب سن لیجئے، اب یہ پانچویں چیز آ رہی ہے، اس کے نتیجے میں وہ کیا کریں گے؟ وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ کان دیکھیے، وہ کان کاٹتے تھے، وہ نشان لگاتے تھے، یہ لات کی طرف سے ہے، یہ اب یہ جیسے مثال کے طور پر قبروں کے لیے لے جاتے ہیں نا، یہ بری امام کا جانور ہے، یہ فلاں کا جانور ہے، پینٹ کر دیتے ہیں، اس کے گلے میں مالا ڈال دیتے ہیں، وہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ بتوں کے لیے۔ جانور کو کان کا، اسی لیے قربانی کا جو جانور ہے اللہ کا کیا ہونا چاہیے؟ کان کٹا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ پتہ نہیں پہلے کسی نے نیت مانی ہو کہ یہ جو ہے غیر اللہ کے لیے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم ضرور دوں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اب سن لیے، وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ ادھر غور سے سنیے، اب یہ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، بچے دینے والی ہے، بچے دینے کے قابل ہے، 2 بچے ہوئے، اس نے کیا کیا؟ بچے دانی نکال دی، بانجھ ہو گئی نا۔ اللہ نے اس کو بچے دینے والی بنایا تھا، اس نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ فرض کیجئے ایک عورت تھی اور وہ بوڑھی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی، اس نے کیا کیا؟ وہ پلاسٹک کی جلد لگا لی، پلاسٹک کی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ، اچھا اس کی ناک ہے، فرض کیجئے ناک اس کی چائنیز قسم کی ناک ہے، اس نے کہا نہیں میں امریکن ناک لگاتا ہوں، یہ چپٹی ناک مجھے چائنیز کی پسند نہیں ہے مجھے۔
یا یہ تھا نا مائیکل جیکسن تھا، کالا تھا، گورے بننے میں اس نے پوری جلد کی جو ہے وہ کروا دی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تخلیق میں تغیر ہے. شیطان حکم دے گا، میں حکم دے کے رہوں گا، یہ جو ہے اللہ کی تخلیق میں تغیر کریں گے، تبدیلی کریں گے. اچھا اسی طرح مثال کے طور پر یہ سیکس چینج کر رہے ہیں لوگ. ہمیشہ دیکھیے عارضی طور پر حمل کو تو روکا جا سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر کوئی مرد اپنے آپ کو بانجھ کیسے کر سکتا ہے؟ مستقل طور پر کوئی عورت اپنے آپ کو بانجھ کیسے کر سکتی ہے؟ اب اس میں استثناء ہے، یہ پلاسٹک سرجری وغیرہ، یہ بوڑھی عورت کو جوان بننے کا شوق ہے، یا فلم اسٹار بننا چاہتی ہے، ماڈل بننا چاہتی ہے، حسن دکھانا چاہتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آگ سے کوئی لڑکی جھلس گئی مثال کے طور پر، اور اس کے چہرہ بگڑ گیا، یہ کوئی بیماری طبعی ہے، اس کو ٹھیک کر دیا، بول نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، وہ معاملہ مختلف ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. جس شخص نے بھی شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر ولی بنا لیا، سرپرست بنا لیا، دوست بنا لیا، وہ ایک واضح کھلے نقصان میں مبتلا ہو گیا. یعدہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، یہ ٹیکنیک ہے اس کی. وَیُمَنِّیہم، ان کو آرزوؤں میں الجھاتا ہے، امیدوں میں الجھاتا ہے. وَمَا یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے. اولئک مأواہم جہنم، تو یہ شیطان کے چیلوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَلَا یجدون عنہا محیصا، اور پھر اس دوزخ سے یہ بھاگ کے کہیں جا نہیں سکیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برخلاف جو لوگ شیطان کے فریب سے، دھوکے سے، پھندے سے بچ کر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. نیک عمل کریں گے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر خلق اللہ میں تبدیلی نہیں کریں گے، جانوروں کے کان نہیں کاٹیں گے، شرک نہیں کریں گے، یہ سارے عامل الصالحات اوپر سے جوڑتے جائیے. سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ پکا پکا سچا سچا اللہ کا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، گفتگو کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، مسلمانوں نہ تو تمہاری امیدوں کے مطابق تمہیں جنت ملے گی، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق ان کو جنت ملے گی. امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا، خوش فہمیوں سے کچھ نہیں ہوتا، نہ مسلمان کا کچھ ہوتا ہے نہ اہل کتاب کا کچھ ہوتا ہے. مسلمان ہو یا اہل کتاب، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور پھر وہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی، سرپرست اور حامی، مددگار نہیں پائے گا. یعنی اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں. اگر عیسائی شرک کرے تو دوزخ میں جائے، مسلمان شرک کرے تو جنت میں. اگر وہ عیسیٰ سے مانگے تو شرک، اور آپ خواجہ معین الدین چشتی سے مانگے یا داتا سے مانگے یا عبد القادر جیلانی سے مانگے تو یہ جو ہے اسلام یہ نہیں ہو سکتا. شرک شرک ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے، آپ علی سے مانگے یا کسی پیغمبر سے مانگے یا قطب سے مانگے یا غوث سے مانگے تو وہ شرک ہی ہے. عیسیٰ سے مانگے، موسیٰ سے مانگے، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے. تو وہ عبداللہ شرک کرتا ہے یا جان کرتا ہے یا میتھیو کرتا ہے یا گنگارام شرک کرتا ہے، شرک کرنے والا وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے کے رہے گا، اس کے لیے کوئی ولی اور نصیر نہیں ہوگا. اس کے برخلاف وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اب سنیے یہاں پر دو باتیں سمجھ لیجیے. جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک ہے وَهُوَ مُؤْمِن، اس کا مومن ہونا، صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. نمبر دو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا نیک اعمال کرنا ضروری ہے.
تو جو کوئی نیک عمل کرے گا مردوں میں سے عورت میں اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان سے کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ اب دیکھیے اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، اس شخص سے پیارا اور حسین دین کس کا ہو سکتا ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا۔ اسلمہ کا مطلب ہے مسلمان ہو گیا، جھکا دیا اللہ کے آگے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اچھے عمل کرنے والا بھی، خوبصورت عمل کرنے والا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرتا ہے، حنیفاً یکسو۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہی کے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں فیصلہ دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، تو جو کچھ تم لوگوں کو یعنی پہلے کتاب کے اندر بتایا گیا ہے، اور یعنی یتامہ کے بارے میں، اور اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، اور جن کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا۔ وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان، تو لیکن آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان سے شادی کر لیں اور ان کی بچیوں سے کم شادی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ عدل اور انصاف ہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو کچھ آپ بھلائی کریں گے تو اللہ ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، کہ مطلب اجر دے گا۔ اب آگے آیت آ رہی ہے، سنیے۔ آپ کو یاد ہوگا وہاں آیت نمبر 35 یا 36 میں کہا گیا تھا اگر بیوی کی طرف سے نشوز ہو فَعِزُوهُنَّ، اور وَاهْجُرُوهُنَّ جو ہے فِي الْمَضَاجِعِ، اور وَاضْرِبُوهُنَّ، 3 حکم دیے گئے تھے نا۔ بیوی کے اندر نشوز ہو، نافرمانی ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نصیحت کرنا چاہیے، بستر سے الگ کرنا چاہیے، ہلکی سزا دینی چاہیے، اور چوتھے نمبر پر حکم، ایک ادھر سے ایک حکم ادھر سے رکھیے اگر بات نہیں بن رہی۔ اب یہاں دوسرا کیس ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی عورت کو یہ خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا شوہر اس پر نشوز کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے یا اعراض کر رہا ہے، 1 سال ہو گیا اس کے پاس گیا ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگاتا اس کو، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو اس پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان صلح صفائی کی جائے، بلکہ بہتر چیز ہے۔ اور وَصُلْحُ خیر، وَصُلْحُ خیر، یعنی دیکھیے معاشرے کا کام کیا ہے، رشتہ داروں کا کام کیا ہے، باپ کا کام کیا ہے، بڑے بھائی کا کام کیا ہے، پڑوسی کا کام کیا ہے، تو اگر وہ دیکھیں کہ شوہر کی طرف سے نشوز ہے، شوہر گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، شرابی ہے، نشہ کرتا ہے، تو وہ اصلاح کی کوشش کریں۔ وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر ہوتی ہے ہمیشہ۔ کیوں بہتر ہوتی ہے؟ بچے ہیں، طلاق جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، تو شوہر کو سمجھانا چاہیے، معاشرے کا دباؤ ہونا چاہیے، محلے والوں کا دباؤ ہونا چاہیے، خاندان کا دباؤ ہونا چاہیے، پوری برادری کا دباؤ ہونا چاہیے، جہاں وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، دفتر والوں کا اس کے اوپر دباؤ ہونا چاہیے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، لیکن جہاں تک انسانی نفوس کا تعلق ہے، انسانی نفوس میں شرور ہے، وہ تنگی چاہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے یہ دل ذرا بڑا ہو جائے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر آپ احسان سے کام لیں گے، تقوی سے کام لیں گے، یعنی خوبصورت رویہ اختیار کریں گے، نافرمانی سے اللہ کی بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، واقف ہے، کا مطلب یہ ہے اجر دے گا۔ اچھا جی، اب فرض کیجئے آپ کے پاس
ایک سے زیادہ بیویاں ہیں. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. تو بیویوں کے درمیان آپ انصاف کر ہی نہیں سکتے، چاہے آپ جو ہے ولو حرصتم، چاہے آپ خواہش بھی رکھیں تو نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیے، اب یہ جو عدل ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ذرا غور سے توجہ سے سنیں، دو بیویوں والے غور سے سنیں. دو بیویوں والے کہ ایک تو ہوتا ہے معاشی عدل. معاشی عدل یعنی اس کو اگر آپ ہر مہینہ 20,000 دے رہے ہیں اس کو بھی 20,000 دیجیے بیوی کو. لیکن ایک کا پاس صرف ایک بچہ ہے، دوسرے کے پاس 5 بچے، تو 20,000 اس کے ہو گئے، 20,000 اس کے ہو گئے. اور ایک بچے کے پھر 10,000 الگ دے دیجیے اور 5 بچوں کے ادھر 50,000 دے دیجیے. تو یہ کیا، اچھا ادھر اگر 5 جوڑے لائے ہیں تو ادھر بھی 5 جوڑے لائیے. ان کو گاڑی دی ہے تو ان کو بھی گاڑی دیجیے، ان کو ڈرائیور دیا ہے تو ان کو بھی ڈرائیور دیجیے. ہاں، اور ان کے پاس ایک ہفتہ ہے تو ادھر بھی ایک ہفتہ. لیکن جہاں تک دل کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، تو اس کا تعلق ہوتا ہے، اس پر اختیار نہیں ہوتا انسان کا. اس میں برابری ضروری نہیں ہے. ایک بیوی جو ہے وہ خوش اخلاق ہوتی ہے، اچھی طرح بات کرتی ہے اور آپ اس سے بات مزید کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری ہے کہ شعلہ جوالا ہے، آگ نکل رہی ہے. اور ایک ایسی ہے، سنا ہے بات کرے وہ تو پھول جھڑتے ہیں. تو یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک لڑکی ذہین ہوتی ہے، ایک لڑکی ذہین نہیں ہوتی. ایک ہر وقت غصے میں ہوتی ہے، ایک ہر وقت مسکراتی رہتی ہے. تو طبیعت کا، مزاج کا، ذہانت کا فرق ہوتا ہے. اس لیے مرد پھر اس میں برابری نہیں کر سکتا، محبت میں برابری نہیں کر سکتا. لیکن دنیاوی معاملات میں، مادی معاملات میں برابری ہونی چاہیے. کپڑوں میں، کھانے میں، مہینے کے خرچ میں برابری ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ حکم دے رہا ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. ایک کی طرف پوری طرح جھک نہ جاؤ کہ دوسری معلق رہ جائے. اب دوسری بیوی ہے 50 سال کی، دوسری اور پہلی بیوی اب جو نئی شادی آپ نے کی ہے یا 25 سال کی ہے، اب وہ 50 سال والی کی طرف دیکھتے ہی نہیں، اس کے پاس جاتے ہی نہیں، اس سے ملتے نہیں، اس سے بات نہیں کرتے. بھائی 15 ٹائم تو اس کے ساتھ گزارو، 15 دن اس کے، 15 دن اس کو دو، 15 دن ادھر دو. اس کو معلق کیوں چھوڑا ہوا ہے آپ نے؟ اس کو معلق، دیکھیے یہی میں بتاتا ہوں آپ کو، پاکستان میں دوسری شادی کرنے والے بر صغیر ہند و پاک میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو عیاش ہوتے ہیں، اللہ والے نہیں ہوتے، انصاف نہیں کرتے یہ لوگ. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، پھر دیکھیے آپ ان کا گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے. 2 بیویاں ایسے رہتی ہیں، بہنوں کی طرح بن کے رہتی ہیں. وَإِن تُصْلِحُوا، تو ایک کی طرف جھک مت جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنی ایک بیوی کے ساتھ ناانصافی کرے گا کہ قیامت کے دن اس کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا، آدھا جسم نان فنکشنل ہوگا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور تم اصلاح کرو اور بچ کے زندگی گزارو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ غفور الرحیم ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور وہ الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو غنی کر سکتا ہے. كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. تو وہ اس کی وسعت تو لامحدود ہے، اللہ کے لامحدود ذرائع ہیں اور وہ حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تو سنو غور سے، اہل کتاب کو بھی پہلے یہی تاکید کی گئی تھی، اور آپ سنو اے مسلمانوں، تم لوگوں کو بھی یہی وصیت کی جا رہی ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے غضب سے بچو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اگر تم ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے تو سن لو، اللہ کون ہے؟ وہ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، وہ غنی ہے اور قابل تعریف ہے، لائق حمد و ثنا ہے، حمید. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اب یہ تیسری مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو سمجھو، اللہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، خالق کائنات ہے، زمین اور سارے آسمانوں کا وہ مالک ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور بھروسہ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے.
توکل کے لیے اللہ کافی ہے، حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے، ایسا اللہ جو اتنا بڑا مالک ہے۔ اور اب دیکھیے ان کو نکال کے ان کی امامت ختم کر دی گئی بنی اسرائیل کی، آپ کو امام بنایا گیا۔ اب اللہ بتا رہا ہے وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ۔ اور اے دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس، یہ جو 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں اس کرۂ ارض پر، تم سب کو چلتا کر دے، تم سب کو مار ڈالے، اور دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ یہ لا سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قدیر ہے۔ بڑا اہم اصول سنیے، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ اچھا اے بے وقوفو، سنیے اب، اے بے وقوفو، تم میں سے اگر کوئی صرف دنیا چاہتا ہے تو سن لو، صرف دنیا چاہتا ہے، ارے بے وقوف، صرف دنیا مانگ رہا ہے، ورلڈ گلوری، صرف چاہتا ہے کہ معیار زندگی بلند ہو جائے، ارے بے وقوف، اللہ کے پاس تو دنیا کا ثواب بھی ہے، آخرت کے پاس ثواب بھی ہے۔ تو کتنا بے وقوف ہے، کتنا بے وقوف ہے، صرف دنیا مانگتا ہے۔ نوکری دے دو، پیسہ دے دو، ملازمت دے دو، لڑکی دے دو، یہاں شادی ہو جائے، بچہ دے دو، لڑکا دے دو، دنیا مانگتا ہے، صرف دنیا مانگتا ہے۔ اللہ کے پاس تو ثواب الدنیا بھی ہے والآخرہ ہے۔ دیکھیے میں نے ایک بات بتائی تھی، آپ نے شاید نوٹ کی ہوگی، کہ جو قومیں صرف دنیا مانگتی ہیں اس کے لیے محنت کرتی ہیں، دنیا دے دی جاتی ہے ان کو، اور جو آخرت مانگتی ہے ان کو آخرت دی جاتی ہے، دنیا نہیں ملتی ان کو۔ لیکن اللہ کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، دونوں کی طلب کرنی چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سننے والا اور ہمیشہ دیکھنے والا ہے، اندھا نہیں ہے، بہرا نہیں۔ اب بڑی اہم آیت ہے 135، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ بڑی اہم آیت ہے، نوٹ کیجئے بھائی، اب مجھے اس پر وقت لگے گا تو، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، قوام پھر آ گیا، دیکھیے عورتوں کے اوپر قوام کون ہے؟ مرد ہے، مرد باس ہے نا۔ اب یہاں کہا گیا کہ اگر وہ انصاف نہیں کرتا، عدل کا قائم کرنے والا بن جا، اے مسلمانوں عدل قائم کرنے والے بن جاؤ، کونوا قوامین بالقسط۔ اب دوسری بات، اگر وہ عدل قائم نہیں کرتا تو قوام نہیں رہتا، وہ پھر لیڈر نہیں رہتا۔ اگر وہ قوام نہیں ہے عدل کے ساتھ، قوامیت عدل کے ساتھ ہے، یعنی باس جو ہوتا ہے وہ عدل کے ساتھ ہو۔ دوسری بات، شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دو۔ اللہ کے حق میں گواہی دو کیا مطلب ہے؟ اللہ کے احکام کے حق میں گواہی دو، قرآن کے حق میں گواہی دو، حدیث کے حق میں گواہی دو، اسلامی تعلیمات کے حق میں گواہی دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ گواہی آپ کے اپنے خلاف جاتی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے لیکن میں یہ کہتا تھا میں غلط ہوں، میں غلط ہوں، قرآن صحیح ہے، میں غلط ہوں، حدیث صحیح ہے، یہ اپنے خلاف گواہی دو، اپنے خلاف گواہی دو۔ اوِل والدین، والدین کے خلاف گواہی دو۔ شہداء للہ، سنیے، اللہ کے حق میں گواہی دو، والدین کے خلاف گواہی دو۔ میرے ابو غلط ہیں، رشوت لیتے ہیں، میری والدہ غلط ہیں، غیبت کرتی ہیں، بولو، اللہ کے حق میں گواہی دو، والدین کے خلاف گواہی دو۔ میری والدہ چادر چڑھانے جاتی ہیں، وہ وہاں جا کے سجدہ کرتی ہیں، میری والدہ غلط ہیں، وہ غلط ہیں، غلط ہیں، بتاؤ۔ ماں کے خلاف گواہی دو، باپ کے خلاف گواہی دو، والاقربین، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دو، ہمارے رشتہ دار شرک میں مبتلا ہیں، گواہی دو، اللہ کے حق میں گواہی دو۔ عدل قائم کرنے والے بن جاؤ، انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اور سب سے بڑے انصاف کی بات کیا ہے؟ توحید، اللہ ایک ہے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ اچھا اب یہ گواہی سن لیجیے، اب اگلا نقطہ، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہ، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، اللہ زیادہ ان دونوں سے حقدار ہے۔ یعنی امیر سے ڈر کے امیر کے حق میں گواہی مت دو، پیسے والے کے حق میں گواہی مت دو، اور فقیر ہے تو فقیر کی فقیری پہ ترس کھا کے اس کو زیادہ مت دو، امیر سے ڈر کے اس کو زیادہ مت دو، اور فقیر کی فقیری پہ ترس کھا کے مت دو۔ ان دونوں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ اللہ ہے، فاللہ اولی بہما۔ اچھا اب عدل کی راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟
فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، خواہشات نفس کی پیروی کر کے عدل کو نہ چھوڑ دینا، عدل کو فراموش نہیں کرتا۔ اچھا بھی خواہشات نفس کیا کہتی ہے کہ یہ ہماری برادری کا ہے، ہاں یہ بھی ارائی ہے میں بھی ارائی ہوں، یہ بھی جاٹ ہے میں بھی جاٹ ہوں، یہ بھی سندھی ہے میں بھی سندھی ہوں، یہ پٹھان ہے یہ میں بھی پٹھان ہوں، یہ آفریدی ہے میں بھی آفریدی ہوں، یہ محمد ہے میں بھی محمد ہوں، یہ مہاجر ہے میں بھی مہاجر ہوں۔ یہ چیز ہوتی ہے جو خواہشات نفس، اور یہ اس سے میرے بینیفٹ ہے، مجھے اس سے فائدہ ہوگا، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی عدل سے ہٹ جاتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور دو چیزیں اور آ رہی ہیں، وَإِن تَلْوُوا، تلوو کا مطلب ہوتا ہے گول مول کر دینا، اور او تعرضوا، اعراض کرنا۔ اب کہتے ہیں کہ بھئی میں اس معاملے میں نہیں پڑتا اس میں۔ اچھا دونوں لڑ رہے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے کہ مرد زیادتی کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بیوی بدزبان ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نہیں بولتا اس میں۔ کیوں نہیں بولتے؟ پڑ گئے یعنی وہ زبان پہ کیا چھالے پڑ گئے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں؟ پڑ گئے زبان پہ چھالے، وہ جو جون ایلیا کہتا ہے بولو، اعراض مت کرو۔ دیکھیے عدل سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اچھا اور ٹال مٹول کرنا، تلوو کا مطلب یہ ہوتا ہے گول مول کر دینا، نہیں جی وہ دونوں ٹھیک ہے، نہیں دونوں ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بولیے کہ یہ 40% ٹھیک ہے، وہ 60% ٹھیک ہے، یہ 25% ٹھیک ہے، وہ 75% ٹھیک ہے۔ عدل کے راستے میں یہ بڑی رکاوٹیں ہیں، تلوین اور اعراض۔ اور فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، سن لو اچھی طرح، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بما، تمہارے اعمال پر سے واقف ہے کا مطلب ہے بما یعنی تظلمون خبیرہ، تم جو ظلم کر رہے ہو، تم ناانصافی کر رہے ہو، اور یہ جو والدین کے بارے میں خاموش، اپنے نفس کے بارے میں خاموش، رشتہ داروں کے بارے میں خاموش، برادری کا مسئلہ ہے بولتے نہیں، آپ ڈرتے ہیں نا۔ عدل میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، نہ غریب آ سکتا ہے نہ امیر آ سکتا ہے، عدل جو ہے وہ بے لاگ ہوتا ہے، عدل بے لاگ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اس میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اب سنیے یہاں یا ایھا الذین آمنوا کا کیا مطلب ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، دل سے ایمان نہیں لائے۔ آمنو دل سے ایمان لاؤ، اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو دل سے ایمان لاؤ، دل سے اللہ پر۔ آمنو باللہ ورسولہ، خطاب منافقین سے، کمزور مسلمانوں سے۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، والکتاب الذی انزل من قبل، جو کتاب اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور وہ جو پہلے نازل ہو چکی ہے ان پر ایمان لاؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اب دیکھیے جو منافقین، نیچے کیجئے، کمزور مسلمان جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اس گفتگو کو، کہ جو کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، جنات کا انکار کرتے ہیں لوگ، فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، تو غیب کی چیزیں ہیں نا، اللہ کو کس نے دیکھا ہے، فرشتوں کو کس نے دیکھا ہے، جبریل کو کس نے دیکھا ہے، یہ غیب کی چیزیں، تو کتابوں کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو ایسا آدمی دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اس کے بعد کفر میں پکے ہو گئے، بہت زیادہ کفر کیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور ان کو کبھی راستہ نہیں دکھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھیل کر رہے ہیں نا، ایمان لاتے ہیں پھر کفر، ایمان لاتے ہیں پھر کفر، تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ پھر کفر میں یہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو خوشخبری سنائیے۔ بشر یہاں طنزیہ انداز ہے، خوشخبری دے دو، جیسے آپ کہتے ہیں نا خوشخبری دے دو، آپ اپنے صاحبزادے کو خوشخبری دے دو،
اچھا وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھئی کیا خوشخبری ہے، تین سبجیکٹس میں فیل ہو گیا ہے، خوشخبری دے دو. یہ اسی طرح کا انداز ہے. بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ لوگ ہیں منافقین جنہوں نے کافروں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست اور سرپرست بنا لیا. مغرب کو، انڈیا کو. اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے پاس عزت ہے، مغرب کے پاس عزت ہے، انڈیا کے پاس عزت ہے؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اور عزت کا مطلب سنیے، ایک تو وہ عزت اردو والا ہے، اور عزت کا مطلب ہوتا ہے قوت اور طاقت، عزیزیت، اقتدار، عزیزیت، غلبہ اور تسلط، اس کو بھی عزت کہتے ہیں. تو عزت اور اقتدار اور حکومت اور طاقت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. تو ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کافروں کو کیوں دوست بنا رہے ہو اور المومنین کو چھوڑ کر؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یہ چیز تم لوگوں پر کتاب کے اندر نازل کی جا چکی ہے. ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ کی آیات کی سماعت کرو، سنو، یکفر بہا ویستہزئ بہا، اور اس کا انکار کیا جائے اور اس کا مذاق اڑایا جائے. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ان کے پاس مت بیٹھو. جب قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس محفل میں مت بیٹھو، کافروں کی محفل میں مت بیٹھو. اور یا پھر کیا کرو، موضوع بدل دو، سبجیکٹ کو بدل دو، کرکٹ کی بات شروع کر دو، وہاں فٹ بال کی بات شروع کر دو. حتی یخوضوا فی حدیث غیری، وہ کسی دوسرے سبجیکٹ کے اوپر بات کرنے لگے. اور اگر وہی مذاق اڑایا جا رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، کفر کی باتیں ہو رہی، اٹھ جائیے اس محفل سے. لبرلز، یہ اصل میں کون ہوتے ہیں؟ یہ سیکولر لبرلز ہوتے ہیں. اس میں زیادہ تر شاعر، ادیب، صحافی اور بیوروکریٹس جو صاحب ایمان نہیں ہوتے، یہ لبرل لوگ ہوتے ہیں. یہ دانشور، نام نہاد دانشور ہوتے ہیں. تو اگر تم وہاں بیٹھے رہے، انکم اذن مثلہم، ایسی صورت میں تمہارا شمار بھی انہی لبرلز میں ہوگا، انہی کافرین میں ہوگا. کیوں بیٹھے رہے؟ قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے، آپ کا شمار بھی انہی میں ہوگا. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. تو اللہ تعالی دوزخ کے اندر کافروں کے ساتھ ساتھ منافقین کو بھی جمع کرے گا. الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں انتظار میں تربص میں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اگر مسلمانوں کی فتح ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ عید کی نماز نہیں پڑھی تھی آپ کے ساتھ؟ وہ جمعے میں آئے نہیں تھے؟ وہ افطاری میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ افطاری میں ہوئی تھی. أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا پلڑا بھاری ہے، ان کو وہ جیت گئے. قالوا الم نستحوذ علیکم، وہ کہیں گے کہ ہم نے پہلے ہی اپنی پناہ نہیں ڈھونڈ لی تھی. ونمنعکم من المؤمنین، اور پہلے ہی ہم نے کہا نہیں تھا، ہم بڑے ہوشیار تھے، دیکھیے کہ مومنین سے منع نہیں کیا تھا ہم نے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، ایسے منافقین کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرے گا. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر کافرین کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے. وَهُوَ قَادِعُهُمْ، جبکہ اللہ ان کے خلاف چال چل رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ابھی منافق کی پہچان، وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بے دلی سے اور کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، سست اور کاہل کسالہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، دکھاوے کے لیے ٹوپی پہن کے آ گئے، اور کبھی جو ہے جنا کیپ پہن کے آ جاتے ہیں، کبھی قراقلی ٹوپی پہن کے آ جاتے ہیں، شیروانی میں آ جاتے ہیں کبھی، تو لوگوں کے دکھاوے کی. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کو بس اتنا یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھا گیا. نہ سبحان اللہ میں کوئی تعلق ہے، نہ الحمدللہ میں ہے، نہ اللہ اکبر میں ہے، یعنی اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے.
اللہ کو کم یاد کرتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں ہے لا الہ الا ولا الہ الا. اب یہ ہے منافقین کی کیفیت، نہ پورا مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، نہ پورا عالم اسلام کے ساتھ ہوتا ہے، نہ تو وہ پوری طرح امریکہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تھالی میں کا بیگن ہوتا ہے. یہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اب یہ ہے فارن پالیسی بھی ہے اور شخصی حکم بھی ہے. خارجہ پالیسی سن لیجئے، اے مسلمانوں کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. من دون المؤمنین یعنی کیا مطلب ہے؟ مسلمان ملکوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، فری ویزا ہونا چاہیے، ویزا ہونا ہی نہیں چاہیے اسلامی ممالک کھلے ہونی چاہیے، جہاں چاہے چلے جائیں. پورے یورپ میں آپ چلے جائیں، یورپین یونین میں کوئی ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی یہ مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے، حج کے لیے جائیں ویزا، عمرے کے لیے جائیں ویزا، ترکی جائیں ویزا چاہیے، سوڈان کے لیے ویزا چاہیے، اردن کے لیے ویزا چاہیے، پاکستان کے لیے ویزا چاہیے. تو کافروں کو دوست نہ بناؤ اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر تمہارے خلاف کوئی دلیل، کھلی دلیل مل جائے؟ سن لو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں منافقین ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. کوئی انڈیا آ کے مدد نہیں کرے گا ان کا، کوئی امریکہ آ کے مدد نہیں کرے گا، کوئی مغرب مدد نہیں کرے گا. ہیں یہ مسلمانوں کے اندر، ہماری رگوں میں دوڑتے ہیں، عید کے موقع پر فلاں کے موقع پر نظر آ جاتے ہیں، افطار پارٹی میں نظر آ جاتے ہیں. نہ ہمارے ہوتے ہیں نہ ان کے ہوتے ہیں. ہاؤلائی الا ہاؤلائی الا الذین تابوا. اب سنیے، اب یہاں منافقین کے لیے ایک راستہ اللہ بتا رہا ہے، سوائے وہ منافقین جنہوں نے اپنی منافقت سے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اللہ سے مضبوط تعلق قائم کر لیا. اب روتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، یار میں اس کا ایجنٹ تھا، میں اس کا ایجنٹ تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس ایمبیسی میں کام کرتا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنی وفاداری کو، یہاں دین کا مطلب ہے اپنی غلامی کو، اپنی دین کا مطلب ہے اللہ کے لیے اپنی غلامی کو خالص کر لیا. نوٹ کرو بھائی، یہاں دین کا مطلب ہے غلامی، اپنی غلامی کو، اپنی اطاعت کو، اپنی فرمان برداری کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیا. کسی اور کی غلامی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی کروں گا. پہلے میں امریکہ کے بھی کرتا تھا، انڈیا کی بھی کرتا تھا، مغرب کی بھی کرتا تھا، سب کرتا تھا میں. اب میں نے توبہ کر لی ہے، اپنی اصلاح کر لی ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیا ہے، غلامی کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ پھر وہ ان لوگوں کا شمار، یہ توبہ کرنے والے منافقین کا شمار مومنین کے ساتھ ہوگا. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور پھر یہ جو مومنین ہیں، جو پکے مسلمان ہیں، اس میں یہ جو سابق منافقین بھی شامل ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ پھر اجر عظیم سے نوازے گا. اب دیکھیں کتنی پیاری آیت آ رہی ہے. ما يفعل اللہ بعذابکم، اے منافقو، اللہ کو کیا ملے گا، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے. تم کو دیکھیے، ان شکر تم ناشکری کر رہے ہو، تم جو ہے منافقت کر رہے ہو. اگر تم شکر کا رویہ اختیار کرو، وآمنتم سچی طرح ایمان لاؤ، تو اللہ تم کو کیوں عذاب دے گا؟ نہیں دے گا تم کو عذاب. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے جب تم ایمان لا چکے ہو، تم شکر کا رویہ اختیار کر رہے ہو. وکان اللہ شاکرا علیما اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، شاکر قدردان ہے، علیم ہے، مکمل علم رکھتا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ یعنی بری باتوں کو، غیبت کی باتوں کو، چغلی کی باتوں کو، حرام باتوں کو زور زور سے پبلک میں بولنا پسند نہیں کرتا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. ہاں مظلوم کو اجازت ہے، مظلوم عورت جا کر شکایت کر سکتی ہے،
کہ مجھے مارا جاتا ہے، پیٹا جا سکتا ہے۔ مظلوم شوہر شکایت کر سکتا ہے کہ میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، میرا اس نے جینا دوبھر کر دیا ہے۔ مظلوم لوگ بول سکتے ہیں حکمران ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، مظلوم عوام حکومت کے خلاف بول سکتے ہیں، مظلوم لوگ جج کے خلاف بول سکتے ہیں جو جج رشوت لے رہا ہے، مظلوم لوگ پولیس کے خلاف بول سکتے ہیں، فوجیوں کے خلاف بول سکتے ہیں، اگر وہ مظلوم ہے زور سے بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے پسند نہیں کرتا، لیکن جو مظلوم ہے وہ بول سکتا ہے، علی اعلان بول سکتا ہے وہ۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ سنتا ہے، وہ علیم ہے، علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر ہم 148 تک پہنچ چکے ہیں، اور سورہ نساء لمبی صورت بھی ہے اور بڑی بڑی آیتیں بھی ہیں اور بڑی اہم آیتیں بھی ہیں۔ آیت نمبر 149 ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اور اگر آپ بھلائی کو ظاہر کر دیں یا چھپائیں یا بری چیز کو دفع کریں، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور جو تفریق کرتے ہیں اللہ میں اور رسولوں میں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض چیزوں پر ایمان لائیں گے اور بعض چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ جو چاہتے ہیں کہ ایک درمیانی راستہ اختیار کریں، اولئک ھم الکافرون حقا، تو ایسے لوگ پکے پکے کافر ہیں، واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان لا کر رسولوں پر ایمان لائیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کریں گے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو یہ ان لوگوں کو بہت جلد ان کی مزدوری اور محنت کا صلہ دیا جائے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ غفور و رحیم ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اوپر کتاب آسمان سے نازل کی جائے، تو اس کا جواب سنو، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو تم لوگ کیا بے وقوفی کی بات کرتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اہل کتاب کہتے ہیں ہمارے اوپر بھی ایک کتاب نازل کی جائے، تو فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یاد کرو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبات ہوئے ہیں، یہ تم لوگ یہ یہودیوں کی طرف سے کیا کہا تھا انہوں نے، یہودیوں نے فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا تھا لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے اے موسیٰ جب تک اللہ کو اپنے سر کی آنکھ سے نہ دیکھ لیں، ان آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ہوا؟ فأخذتهم الصاعقہ، ان لوگوں کو اچانک ایک بجلی نے پکڑ لیا تھا، بظلمہم، اس لیے کہ یہ مطالبہ ہی بے وقوفی کا تھا، اس لیے کہ اس دنیا کا امتحان کیا ہے، انسان جنت میں کیوں جائے گا؟ وہ اس لیے جائے گا کہ اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لانا ہے، فرشتوں کو دیکھے بغیر ایمان لانا ہے۔ اگر اللہ اب دکھا دے، آ جائے، اپنا چہرہ دکھا دے، اپنا وجود دکھا دے، پھر امتحان ہی نہیں رہے گا، سب ایمان لائیں گے، امتحان ختم ہو جائے گا۔ ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک، پھر اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، تو یہاں لفظ الہ چھپا ہوا ہے، ثم اتخذوا العجل الہا من بعد ما جاءتهم البینات، بینات کے آنے کے باوجود یہودیوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، فعفونا عن ذلک، اس کے باوجود ہم نے درگزر سے کام لیا،
فعفوا وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان پر واضح برتری عطا کی، ان انٹلیکچوئلز پر. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور یاد کرو ہم نے طور کا پہاڑ، یہ پہاڑ تھا، یہ بنی اسرائیل تھے 20 لاکھ کی تعداد میں، پورے پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کے ان کے اوپر کر دیا، اور اب گرا کہ تب گرا، اور اس وقت ان سے میثاق لیا گیا، عہد لیا گیا. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم میثاقا غلیظا. تو اور ان سے ہم نے کہا کہ سجدہ ریز ہو کر دروازے میں داخل ہونا، اور ان سے ہم نے کہا تھا کہ سبت کے دن، ہفتے کے دن شکار مت کرو اور تجاوز مت کرو، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا تھا. پھر کیا ہوا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے اپنے عہد کو، ایگریمنٹ جو تھا اللہ کے ساتھ، اس کو توڑ ڈالا، سب کی بھی خلاف ورزی کی، اور دروازوں کے اندر سجدہ ریز ہو کر بھی نہیں گئے، اور وہ معاہدہ جو پورے پہاڑ کے نیچے انہوں نے لیا تھا اس کو بھی جو ہے وعدہ خلافی کی، عہد شکنی کی. وَكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور عہد شکنی کی وجہ سے، کفرہم بھی آیات اللہ، آیات کے انکار کی وجہ سے، وقتلہم الانبیاء، اور انبیاء کے قتل کی وجہ سے، بغیر حق، نہ حق، وقولہم، اور ان کے قول کی وجہ سے، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو بڑے محفوظ ہیں، پکے مسلمان ہیں جی، پکے. یہ کہتے تھے یہودی، کرتے تھے بدماشی، کرتے تھے عہد شکنی، کرتے تھے خلاف ورزی، کہتے تھے دل بڑے محفوظ، پکے ہیں پکے. بل نہیں پکے مومن نہیں ہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اس پر مہر لگا دی گئی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے صرف چند ہی ایمان لے آئیں گے. وبکفرہم، اب دیکھیے یہودیوں کا معاملہ ہے، ان کا بھی ان کی کفر کی وجہ سے. وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اب یہودی جو ہے وہ حضرت مریم پر بہتان عظیم لگاتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ یہ ایک آوارہ خاتون ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بچہ یہ ولد الزنا ہے. وقولہم، اچھا سینہ ٹھوک کے کہتے تھے یہودی، کیا کہتے تھے؟ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہاں ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا. انا قتلنا، یہ تھی، دیکھیے اب یہ ہیرود اعظم کا خاندان تھا، یہ پونٹیس پائلیٹ کا ہے، یہ بادشاہ تھا، یہودی تھا، جس کے زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے جو ہے پیش کیا گیا، اور اسی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کی گرفتاری ہوئی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وما قتلوہ، یہودیوں نے ان کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، وہ ان کو پھانسی نہیں دے سکے. ولیکن شبہ لہم، یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا، ان سے ملتا جلتا ایک آدمی، اس کو پھانسی دے دی گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بلا شبہ یہ لوگ جو اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں یہ شک میں مبتلا ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَعَ ظَنَّ، ان کے پاس کوئی پختہ علم نہیں ہے، بس وہم و گمان اور ظن و تخمین کی پیروی کر رہے ہیں کہ عیسیٰ قتل ہو گئے، صلیب پہ قتل ہو گئے، عیسیٰ نے جان دے دی، یہ سب باتیں ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے. وَمَا قَتَلُوهُ، یقینی بات ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ وہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ جو ہے وہ عزیز ہے، زبردست ہے، حکیم ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے ایک بھی نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہیں لائے گا. اب دیکھیے آپ، میں نے فیس بک پر حضرت عیسیٰ کی واپسی کے بارے میں ایک پورا مضمون لکھا ہے اور خلاصہ بھی لکھا ہے، وہاں جا کے دیکھ لیجئے آپ.
حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. انہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ پر وحی ہوگی کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. تو اور پھر یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا, یاجوج ماجوج مر جائیں گے اور اس وقت ساری دنیا کے لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے. تمام اہل کتاب, تمام یہودی ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے, اور وہ 40 سال نیچے کیجیے, اور وہ 40 سال دنیا میں رہیں گے. ان کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان پر ایمان نہ لایا ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے, ان کے خلاف گواہی دیں گے, ان پر گواہ ہوں گے وہ ان کے شرک کے خلاف. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اور جو لوگ یہودی ہو گئے تھے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر پاک چیزوں کو بھی ہم نے حرام کر دیا. احلت لہم, جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں. وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا, اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت رکتے تھے. واخذہم الربا, اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود کھایا کرتے تھے. وقد نہوا عن, جبکہ انہیں سود سے روکا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا کرتے تھے. یہودیوں کے خلاف سارا فرد جرم ہے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ہم نے ان میں سے جو کفر کرنے والے تھے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. لیکن الراسخون فی العلم منہم, ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں, والمؤمنون, اور اہل ایمان لوگ ہیں, یؤمنون بما انزل الیک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور جو پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. والموتون الزکوٰۃ, اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا, بلا شبہ ہم نے آپ پر وحی نازل کی بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے حضرت نوح اور دیگر انبیاء ان کے بعد, اور حضرت ابراہیم پر, اسماعیل پر, اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر, حضرت عیسیٰ پر, حضرت ایوب, حضرت یونس, حضرت ہارون اور سلیمان پر وحی کی تھی. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی نازل کی ہے. وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا, اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی تھی. وَرُسُلًا, اور وہ رسول بھیجے گئے. قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ, جو آپ سے پہلے بھیجے گئے, قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ, جن کا ذکر ہم نے کیا. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, تو قرآن میں صرف 25 کا ذکر ہے, صرف 25 کا ذکر ہے, اور 1,24,000 انبیاء کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. اگر سب کا ذکر ہوتا تو پتہ نہیں کتنے دفتر, کتنی الماریاں, کتنی لائبریریاں درکار ہوتی ہیں. تو صرف چند کا نام لے کر ذکر کیا گیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے اس طرح بات کی جس طرح بات کی جاتی ہے. رسلا مبشرین و منذرین, یہ سارے رسول بھیجے گئے مبشر بنا کر, منذر بنا کر, جنت کی خوشخبری دیتے تھے, دوزخ کے عذاب سے ڈراتے تھے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو رسولوں کے آنے کے بعد, بعد الرسول. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے اس پر گواہ ہے, اپنے علم سے اس نے نازل کیا ہے. فرشتے گواہ ہیں, یشہدون, وہ بھی گواہی دیتے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا, اور شہادت کے لیے اللہ کافی ہے.
ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ لوگ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے برخلاف ان الذین کفروا وظلموا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور ان کو صحیح راستے کی طرف کبھی ہدایت نہیں دے گا، الا طریقہ جہنم۔ اور ان ظالمین کے لیے اگر رہنمائی کی بھی جائے گی تو کس طرف؟ دوزخ کی طرف، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور دوزخ میں بھیج دینا ایسے ظالموں کو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، ساری دنیا کے انسانوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا، نوٹ کرو بھائی، سب لوگ نوٹ کرو، آیت نمبر 170 170، ساری دنیا کے انسانوں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، بدھ مت کے ماننے والوں، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک حق لے کر برحق آ چکے ہیں، فآمنوا خیرا لکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے، یاد رکھو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ مالک ہے اس کا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی علیم ہے، مکمل علم رکھتا ہے، حکیم ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے ساری دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس، بلا شبہ تم لوگوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آ گئے ہیں، اپنے رب کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں، فآمنوا خیرا لکم، ایمان لے آؤ، تم لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دھمکی ہے، فآمنوا خیرا لکم دھمکی ہے، یہ ایمان لے آؤ، ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب ہے۔ امت مسلمہ کا، یہ سوا عرب کی جو امت ہے، اس کے تمام افراد کا یہ فریضہ ہے کہ اپنی بساط، اپنی حیثیت، اپنی استطاعت کے مطابق آخری رسول کے اس پیغام کو اور اللہ کی اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم لوگ انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تو یہ بات جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے، مکمل علم رکھنے والا، دانا، حکیم ہے۔ اب یہ خطاب کس سے تھا؟ ساری دنیا سے تھا۔ اب پھر خاص طور پر اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، دین میں مبالغہ آمیزی سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات منسوب مت کرو، حق ہی کہو، ناحق کوئی بات منسوب نہ کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اب دیکھیے، انما کا مطلب ہوتا ہے کچھ اور نہیں ہے، حصر کا مضمون پیدا ہوتا ہے انما سے۔ مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کچھ نہیں ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تم لوگوں نے غلو کیا۔ اچھا، یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو مضمون ہے، غلو مت کرو، یہ اس سورت نساء میں بھی یہ بات آئی ہے، اور اگلی سورت جو المائدہ آئے گی وہاں بھی یہ بات بتائی جائے گی کہ دین میں غلو مت کرو، 2 مرتبہ یہ مضمون آیا ہے۔ اور یہ خطاب اگرچہ کہ اہل کتاب سے ہے، لیکن خود امت مسلمہ میں گزشتہ 1400 سال کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی، ان کے مختلف فرقوں نے بھی دین میں غلو سے کام لیا۔ مزید وضاحت میں آگے کروں گا۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ کیا کلمہ ہے؟ القاہا الی مریم، وہ کلمہ جو پھینکا گیا تھا حضرت مریم پر۔ یعنی کیا کلمہ تھا؟ وہ کن کا کلمہ تھا۔ یعنی کن کا کیا مطلب ہے؟ حاملہ ہو جا،
اور وہ حاملہ ہو گئی کن فیکون. اللہ کہتا ہے اللہ ایک بات کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے کسی شادی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. دیکھیے یہ جو رول ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کا رول ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس رول کا پابند نہیں ہے, اسی نے یہ اصول بنایا ہے. تو یہ ایک کلمہ ہے, اللہ کے رسول ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں, اللہ کے بیٹے وغیرہ کچھ نہیں ہے. وَرُوحٌ مِّن, اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے. دیکھیے عیسائیوں نے کیا غلطی کی, وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ ہی ہے, وہ اللہ کی روح ہے, اللہ کا حصہ ہے. نہیں, کیا فرمایا گیا, یعنی روح اللہ نہیں کہا گیا, یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کی منہ, اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح ہے, وہ کلمہ ہے. وہ روح کیا ہے کہ دیکھیے دوسری جگہ پوچھا گیا نا, یسألونک عن الروح, روح کیا چیز ہے, تو کہا امر ربی ہے, اللہ کے حکم کا نام روح ہے, اللہ کے حکم کا نام روح ہے. وہی کن کہنا وہی روح ہے اور زندہ ہو جاتا ہے. دیکھیے میں ہوں یا آپ ہیں, ماں کے پیٹ میں جب تھے ہم, تو جب 4 مہینے پورے ہوتے ہیں, 120 دن پورے ہوتے ہیں, تو روح پھونکی جاتی ہے نا. وہ روح کیا ہے, وہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تم لوگوں کو علم بہت کم دیا گیا, لہذا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ. دیکھیے اب یہاں کہا گیا ہے لہذا اللہ پر بھی ایمان لے آؤ, اہل کتاب اور تمام رسولوں پر ایمان لاؤ. یعنی صرف عیسیٰ کو بھی رسول نہیں تسلیم کرنا ہے فقط, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور دیگر تمام پیغمبروں کو تسلیم کرنا ہے. تمام رسولوں پر ایمان لاؤ. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً, اب یہاں دیکھیے 3 مت کہو, یہ 3 کی رٹ چھوڑ دو. یہ ٹرینیٹی کا جو فلسفہ ہے, یہ تثلیث کا جو فلسفہ ہے, یہ غلط ہے, حرام ہے. لا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم, باز آ جاؤ عیسائیوں, باز آ جاؤ, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. دیکھیے پچھلی آیت میں بھی خیر لکم آیا تھا, یہاں بھی خیر لکم, وہ بھی دھمکی ہے, یہ بھی دھمکی ہے. انما اللہ الہ واحد, اللہ تو صرف ایک الہ کا نام ہے, ایک الہ ہے, وہ اللہ ایک ہی ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد, بے عیب ہے وہ ہستی کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. دیکھیے اللہ کو بیٹا کیوں ہو, میرا کاروبار ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ایک بیٹا ہونا چاہیے جو میرے کاروبار کو سنبھالے. مجھے خوف لگا رہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا, بیمار ہو جاؤں گا, میرا کاروبار کون سنبھالے گا. بھائی اللہ کو نہ مرنا ہے نہ بیمار ہونا ہے, تو اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے, وہ ہمیشہ رہے گا, وہ بادشاہ ہے, اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے. نہ وہ میں تھک جاتا ہوں, بوڑھا ہو رہا ہوں, میں مر جاؤں گا, اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد, وہ بے عیب ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, تو اس کی تو ہر چیز ملکیت ہے, آسمان میں زمینوں میں جو کچھ ہے, زمین میں آسمانوں میں اسی کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اس بات کے لیے اللہ اللہ کا توکل کافی ہے, یعنی وکیل ہونے کے لیے اللہ کافی ہے. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. اب دیکھیے یہاں ایک جملہ ذرا سمجھ لیجئے. مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا قرار دیا, یہودیوں نے حضرت عزیر کو بیٹا قرار دیا. تو فرمایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ نے کبھی شرم محسوس نہیں کی کہ میں اللہ کا بندہ بنوں. بندہ بننے میں شرم کی کیا بات ہے, وہ بندے ہیں, بندہ بننا تو ایک اعزاز کی بات ہے. اللہ کی غلامی میں آنا, اللہ کو بڑا تسلیم کرنا, اس میں شرم کی کیا بات ہے. نہ اللہ کے مقرب فرشتوں نے, حضرت جبریل اور دوسرے جو مقرب فرشتے ہیں, انہوں نے کبھی یہ شرم محسوس کی کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں, اللہ کی غلامی میں آ جائیں. اب اس کے بعد ذرا نقطہ سمجھ لیجئے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ, یعنی اس کی غلامی سے, عبادت کا کیا مطلب ہے, اس کی غلامی, اس کی اطاعت, اس کی فرما برداری سے جو شرم محسوس کرتا ہے, وہ یستکبر, اور تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے, فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا, ان سب کو ہم جمع کریں گے, قیامت کے دن جمع کریں. ذرا غور سے بات ذرا سمجھ لیجئے. یہاں پر عبادت کی ضد کیا ہے, تکبر ہے. نوٹ کر لیں کاپی میں. دیکھیے جب آپ ہاتھ باندھتے ہیں
تو اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. جب آپ رکوع کرتے ہیں آپ عاجزی عبادت کر رہے ہیں نا. آپ سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے, میں تیرے آگے جھک گیا ہوں. تو عاجزی کا, عجز کا اظہار کرتے ہیں, اور تکبر دور ہو جاتا ہے. کسی کے آگے جھکتے ہیں آپ, اس کا کیا مطلب ہے؟ تکبر نہیں ہے. تو اب جو عبادت نہیں کرتا وہ متکبر ہے, جو متکبر نہیں ہے وہ عبادت کرتا ہے. یعنی عبادت اور تکبر یہ ایک دوسری کے ضد ہیں, اس کو ذرا سمجھ لیجئے. اچھا, اب ایک اور بات یہاں بڑی اہم ہے کہ عبادت اس کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں. یعنی لفظی معنی عبادت کے تو یہ ہیں کہ غلامی, پیروی, اطاعت, فرما برداری, یہ تو عبد یعبد سے عبادت ہے. لیکن اس میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک ہو احساس ذلت اور دوسرے محبت. یعنی جب آپ نماز پڑھیں, رکوع کریں, سجدہ کریں, دعا مانگیں, اس میں اپنی عاجزی, اپنی ذلت کا احساس ہونا چاہیے کہ میں چھوٹا ہوں, میں مجبور ہوں, میں محتاج ہوں, میں بندہ ہوں, میں حاجت مند ہوں. اپنے آپ کو پست سمجھا جائے, اپنے آپ کو عاجز سمجھا جائے. یعنی احساس تذلل ہو. احساس لکھ لیجئے کاپی میں, احساس تذلل ہو. اور دوسری چیز اللہ سے محبت ہو. عبادت میں محبت کا ہونا ضروری ہے. اور یہ دونوں چیزیں کب آتی ہیں؟ جب تکبر نہیں ہوتا. تکبر کے بغیر احساس تذلل حاصل نہیں ہو سکتا. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا, اس کی طرف سب لوگ جو ہے وہ اللہ جمع کیے جائیں گے, اللہ جمع کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور وہ لوگ جنہوں نے ایک عمل کیے اور ایمان لے آئے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, تو اللہ تعالیٰ ان کی مزدوری دے گا, ان کی محنت کا صلہ دے گا اور ان کے فضل میں اضافہ کرے گا. اس کے برخلاف سنیے اب پھر وہ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا, اور جو لوگ اکڑ باز ہیں, متکبر ہیں, مغرور ہیں, گھمنڈی ہیں اور عبادت میں شرم محسوس کرتے ہیں, مسجد جانے میں شرم محسوس کرتے ہیں, سجدے میں مزہ نہیں آتا ان کو, سجدے میں ان کا غرور مانع ہو جاتا ہے, رکاوٹ بن جاتا ہے. جو شرم محسوس نہیں کرتے عبادت سے اور تکبر سے دور ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. اور جو تکبر کرتے ہیں, عبادت میں شرم محسوس کرتے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ان کو میں دردناک عذاب کا مزہ چکھاؤں گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, ایسے متکبر لوگوں کو اللہ کے علاوہ کوئی ان کا سرپرست نہیں ہوگا, ولی نہیں ہوگا, کارساز نہیں ہوگا, کوئی حمایتی نہیں ہوگا. یا ایھا الناس, اب دیکھیے پھر درمیان میں پہلے یا ایھا الناس آیا, پھر درمیان میں اہل کتاب سے خطاب کیا گیا, بالخصوص عیسائیوں سے غلو مت کرو, غلو مت کرو. اب پھر آ رہا ہے ساری دنیا سے خطاب, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. ذرا دیکھیے یہ بڑی اہم آیت ہے 173, ذرا رک جائیے. اب یہاں برہان سے مراد لکھ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے قرآن میں برہان کہتے ہیں دلیل کو. برہان کے لیے ایک اور لفظ آیا ہے وہاں سورۃ البینہ میں, اور وہ لفظ ہے البینہ. بینہ کا مطلب ہوتا ہے ایویڈنس, شہادت, گواہی, بینہ. اور برہان کا مطلب بھی وہی ہے, جو چیز بالکل واضح ہو, شہادت, گواہی, دلیل, انگریزی میں جس کو ایویڈنس کہتے ہیں. تو اے لوگوں, تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آ گئی ہے, ایک دلیل آ گئی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور آپ لوگوں کی طرف ایک روشن, ایک نور نازل کیا گیا ہے. یعنی یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے. تم لوگوں کی طرف ایک نور بھیجا گیا ہے جو بالکل واضح ہے, روشن کر دینے والا ہے. یعنی نور کیا کرتا ہے؟ دیکھیے مبین ہے, مبین اس میں فاعل ہے. یعنی مبین کا مطلب ہے, لکھ لیجئے, کھولنے والا. یعنی جب کسی کوئی چیز تاریکی میں ہے, لائٹ پڑتی ہے نا, ٹارچ ڈالتے ہیں, بالکل واضح ہو جاتی ہے. ایسا نور جو چیزوں کو کھول دے, صاف کر دے. یعنی یہ قرآن مجید کی طرف اس کی صفت کی طرف اشارہ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ,
اور فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کریں گے، یعنی اللہ سے جڑ جائیں گے، یہ ہے اصل بات، یہ اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے، یعنی دوسری جگہ کہا گیا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہاں وہ حبل کو بھی نکال دیا، اللہ کی رسی کو پکڑو، اللہ کو پکڑ لیں گے تو ان لوگوں کو بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ صراط مستقیم کیا ہے سن لیجئے، حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی کیا کہا تھا؟ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، چار باتیں کہی تھی حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں، پہلے پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دیا۔ کیا کہی تھی؟ بلا شبہ اللہ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تم لوگوں کا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، لہذا اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے، مطلب توحید کا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ جو تین خداؤں والا راستہ ہے یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اب یہ آخری آیت ہے اور یہ وراثت کے بارے میں ہے، اور وہاں چار آیات جو تھیں 11 12 13 14 اس کا تسلسل یہاں ایک چیز اس کا یہاں ذکر کر دیا گیا۔ یستفتونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں احکام بیان کرتا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہ نصف ما ترک، تو ایک آدمی ہے مر گیا، لیس لہ ولد، اس کا کوئی اولاد نہیں، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کے لیے آدھا حصہ ملے گا، اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ۔ اچھا، اب بہن مر گئی اور بہن کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اور اس کا صرف ایک بھائی ہے، اولاد ہی نہیں ہے اس کی، تو اس کا جو بھائی ہے اس کو پورا حصہ مل جائے گا۔ بھائی مر گیا، لاولد بھائی مر گیا تو بہن کو آدھا حصہ مل گیا، اور لاولد بہن مر گئی تو بھائی کو پورا حصہ مل گیا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اب اگر آدمی لاولد مرا اور اس کی دو بہنیں ہیں تو دو بہنوں کو 2/3 مل جائے گا، یعنی 1/3 ہر بہن کو مل جائے گا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر فرض کیجئے کہ لاولد آدمی مر گیا اور اس کے بھائی اور بہن ہیں، تو پھر بھائیوں بہنوں میں فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ الْحَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو بھائیوں کو دگنا ملے گا اور بہنوں کو اس کا آدھا ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ یہ احکام یعنی اس لیے کھول کے بیان کر رہا ہے کہ آپ کہیں بھٹک نہ جائیں۔ واللہ بکل شیء علیم، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ تو اچھا اب آ جائیے، اب اس کا خلاصہ، سورۃ النساء کا خلاصہ کیا ہے، پھر ہم سورہ مائدہ کی طرف بڑھیں گے۔ خلاصہ کیا ہے اس کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرو۔ خاندان میں کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کے رائٹس ہیں، شوہر کے رائٹس ہیں، بیوی کے ہیں، بچوں کے ہیں، والدین کے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا ہے، سب لوگ مل جل کر ایک خاندان کی تشکیل دیتے ہیں۔ اچھا، ریاست میں کیا ہوتا ہے؟ سب ڈیوٹیاں بانٹ لیتے ہیں، سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ایک وزیر اعظم ہو جاتا ہے، ایک وزارت دفاع کو دیکھتا ہے، ایک فوج کو دیکھتا ہے، ایک پولیس کو دیکھتا ہے، ایک خزانے کو دیکھتا ہے، مختلف محکوموں کو دیکھتے ہیں، اس طرح ایک اجتماعیت قائم ہوتی ہے، سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجتماعیت۔ اچھا، اجتماعیت ریاست کے لیے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ نفاق پر کنٹرول، کیونکہ اسلامی حکومت کو کھوکھلا کون کرتے ہیں؟ وہ جو نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، جو دشمنوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، نام کے مسلمان، وہ اس لیے اس میں منافقین کا ذکر بہت کیا گیا۔ اچھا، اب ایک اور نقطہ جو میں نے بیان کیا تھا سورہ نساء میں، وہ یہ کہ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کرے، اس کا ایک شعبہ ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اتنے پورٹ فولیوز ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، کوئی وزیر اس کے لیے نہیں ہے،
دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی محکمہ نہیں ہے، کوئی بجٹ نہیں ہے، اور بالخصوص اہل کتاب کو اور نصارہ کے لیے تبلیغ کرنا ایک پورا محکمہ، ان کتابیں شائع کی جائیں ان پر، اور لٹریچر عام کیا جائے، اس کے لیے میڈیا کو متحرک کیا جائے۔ میڈیا میں دعوت کے لوگوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، اسلامی ریاست کی یہ ایک ذمہ داری ہے۔ تو یہ تو تھا سورۃ النساء کا خلاصہ۔